बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। हमारा इख्तिताम सूरह इसरा की 30 नंबर आयत पर हुआ था और इंशाअल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत है। तो हमने जो शुरुआत की थी उस दिन सूरह इसरा की 23 नंबर आयत से, तो वहाँ से बात जो शुरू हुई थी कि वक़दा रब्बु का, यानी कि अल्लाह पाक ने जो फ़ैसले कर दिए, जो अल्लाह पाक ने जिन कामों को पक्का कर दिया, तो उनमें से सबसे ये पहली बात थी कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि सबसे पहले कि हम ग़ुलामी करेंगे सिर्फ उसी की। तो उसमें फिर माँ बाप की बातें आई, उनके साथ एहतराम से करना है, एहसान से करना है, अच्छाई करनी है, फिर किस तरीके से उनके साथ रहना सहना है, फिर दूसरे हकदारों को उनके हकूक़ देने हैं, यानी कि जो मस्कीन गरीब वगैरह हैं उन तक उनकी चीज़ें पहुँचानी हैं वगैरह। ये सारा कुछ हमने पढ़ा था जो पिछली तकरीर थी उसमें। तो ये अभी भी सिलसिला यहाँ से जारी है, उन्हीं अहकाम का जो अल्लाह पाक ने पक्के कर दिए। जहाँ तक ग़ुलामी का तल्लक है, ये ज़हन में रखा जाए कि अगर हम अल्लाह पाक की ग़ुलामी के दावेदार हैं तो हमारे ऊपर ये चीज़ें लागू हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है, चाहे पसंद हैं या नहीं पसंद। ग़ुलाम का दावा खाली नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह पाक तो अंदर की बातों को जानता है, जो इंसान के अंदर है, दिलों के भेद जानता है, तो उससे मुनाफ़क़त नहीं चल सकती। जो मुनाफ़क़त कर रहे हैं वो खुद सोच लें कि वो कितने बड़े खुद को एक चकमा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पाक को तो पता है जो हो चुका है और जो होने वाला है। अल्लाह से तो ये नहीं हो सकता कि बंदा धोखा दे ले कि चलो ठीक है अल्लाह पाक ने ऐसा कहा उन्होंने, तो वो खुद जहन में रख ले कि वो कितने बड़े चैलेंज, कितने बड़े ख़तरा जो अपने सर मोल ले रहा है, कि सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की ज़ात को नाराज़ कर रहा है, अल्लाह की ज़ात को गुस्सा दिला रहा है। क्योंकि अल्लाह पाक से एक तरफ वो कह रहा है कि वो अल्लाह का ग़ुलाम है, ऊपर से वो कर नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अल्लाह पाक को धोखा दे रहा है। तो लिहाजा वो धोखा खुद को दे रहा है, अल्लाह को नहीं दे रहा है, ये बात पक्की है, लेकिन इससे वो अल्लाह की ज़ात को और नाराज़ कर रहा है। तो ये ख़तरे की बात है जो बहुत बड़ी, इससे वो बचे, कोई भी है जो भी। तो यहाँ आगे शुरुआत हुई, चूँकि वो वही चीज़ें चल रही हैं जो अल्लाह पाक ने चीज़ों को जिनको पक्का किया, तो यहाँ से आगे फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, और ना कत्ल करो अपनी औलाद को खौफ से इमलाक, यानी बदहाली, मुफलसी के खौफ से। ये तो पुराने दौरों में ऐसा होता था कि औलाद को कत्ल कर देते थे किसी की नज़र करके, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी होता चला है, या किसी मुफलसी के दौर से भी की वजह से भी कत्ल करते थे। आज भी ऐसा होता है, इंडिया में बहुत ऐसा होता है, हमारे पाकिस्तान में भी अल्लाह जाने कहाँ होता होगा, या और दुनिया में जिस जगह भी ऐसा होता है। तो अल्लाह पाक ने इससे रोक दिया कि इस खौफ से कि मुफलसी के उनको कत्ल मत करो। नर्ज़ुक़ूहुम व इय्याकुम, हम ही रिज़्क़ देते हैं उनको और लाते हैं तुम्हारे पास भी, यानी कि रिज़्क़ जो होता है ये अल्लाह ही उनको भी देता है और तुमको भी। ये इंसान की सोच होती है कि वो खुद कुछ हासिल कर रहा है, खुद कुछ नहीं हासिल कर रहा। इंसान के पास एक इरादे की ताकत, वो भी अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा ताशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, कि तुम तो चाह भी नहीं सकते मगर ये कि अल्लाह चाहे। तो लिहाजा इंसान को अल्लाह पाक ने अपनी ग़ुलामी के लिए बनाया, वो सिर्फ सर खम कर दे बाकी और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखे, तो फिर उसको किसी और चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जिस बंदे ने कह दिया कि मेरा रब, मेरा पालनहार अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम हुआ, कुरान की आयत है, तो उसके ऊपर फरिश्ते नाज़िल होते हैं और उनको खुशखबरियाँ देते हैं। यानी कि जो अल्लाह के ऊपर पूरा एतकाद कर लेता है, सिर्फ इसमें इतनी है कि अल्लाह के ऊपर पूरा एतकाद रखना है, पूरा भरोसा, पूरा आसरा सिर्फ अल्लाह को,
کسی اور چیز کا آسرا نہیں لینا۔ تو اس لیے یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ ان کو اس خوف سے مت قتل کرو، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اللہ پاک نے فرما دیا۔ تو فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کہ بے شک قتل کرنا ان کا ہے خطا ایک بڑی، یعنی کہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی خطا ہے یہ ان کو قتل کرنا ہے، چھوٹی سی خطا کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی خطا ہے کہ ان کو قتل کرنا، اور اس وجہ سے اس نظریے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آج کل ہمارے ہاں جیسے بہبود آبادی کے محکمے وغیرہ کھلے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ جب اللہ پاک نے آپ کو اولاد کے قتل سے منع کر دیا تو آپ اس کو اگر روکیں گے تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ رزق اللہ کی طرف سے، آپ اس کی فکر نہیں کریں کس طرح، وہ اللہ پالے گا، پالنے والا اللہ ہے۔ آپ کو اللہ پاک اگر ایک چیز دے رہا ہے اور آپ اس کو رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اسی طریقے سے یہ بھی قتل ہے۔ تو فرمایا ولا تقربوا زنا، اور پاس بھی مت جانا زنا کے۔ اللہ پاک نے کیا فرما دیا؟ زنا کے پاس مت جانا۔ ابھی زنا کرنا تو بعد کی بات ہے نا، پہلے تو ہوتا ہے بندہ اس کے پاس جاتا ہے، تو اللہ پاک نے اس کے پاس جانے سے آپ کو روک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان اس کے قریب جائے گا تو وہ اس کی زیادہ چانسز ہے کہ وہ اس کو کاٹ ڈالے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے جو پہلا سٹیپ ہے اس تک قریب جانے کا، وہاں سے آپ کو رکاوٹ ڈال دی کہ آپ اس کے قریب بھی مت جائے۔ تو یعنی کہ جو بھی چیزیں اس فحاشت میں آپ کو یعنی کہ ابھار سکتی ہیں اس سے آپ انتہائی بچیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے سورہ نور میں فرما دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ یہ سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نگاہ۔ نگاہ دیکھے گی تو بندہ ذہن میں آئے گا۔ تو اللہ پاک نے نگاہ کے اوپر بھی آپ کے اوپر وہ رکاوٹ ڈال دی سورہ نور میں، جہاں فرمایا کہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں۔ مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو لہٰذا اپنی نگاہ، جب سب سے پہلی چیز ہے نگاہ کو روکیں گے تو اس سے آپ اس کے فحاشت کے پاس، مطلب زنا کے پاس جانے سے بچ جائیں گے، یعنی کہ وہ شروعات ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے یہاں آپ کو رکاوٹ ڈال دی کہ زنا کے بالکل قریب بھی مت جانا۔ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یعنی کہ وہ بے شک جو ہے وہ ایک فحاشت ہے اور برا رستہ ہے۔ یعنی کہ زنا اللہ پاک نے دیکھے نا آپ کے لیے ایک لیگل عمل کر دیا ہے۔ لیگل عمل کیا ہے؟ نکاح کر لینا۔ وہ نکاح کی اللہ پاک نے آپ کو اجازت بھی ہے، 4 نکاح بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ نکاح بدل بھی سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک نے کافی ساری چھوٹیں دی ہیں اس مسئلے میں۔ اسی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ۔ تو لہٰذا جو بھی آپ نکاح سے فائدہ اٹھائیں ان کا حق ان کو ضرور دیں، یہ اللہ پاک نے آپ کے اوپر مقرر کیا ہے۔ لیکن زنا سے بچنا ہے، زنا نہیں کرنا اور اس کے پاس بھی نہیں جانا، کیونکہ وہ بری رستہ ہے، اللہ پاک کو وہ ناراض کرنے والی بات ہے۔ تو اس کا جو ہے نا آپ کو پتہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس میں یہ بہت برائی تھی، تو اللہ پاک اس کے اوپر کس طرح غصے سے ہوا اور کس طرح اللہ پاک نے اس کو ملیام میٹ کیا، آسمانوں سے بارشیں برسائیں، پتھرولی، پھر اس زمین کو الٹ پلٹ کیا۔ تو اللہ پاک نے کتنا غصے کا اظہار اس وجہ سے کیا کیونکہ وہ بے حیائی کا عمل کرتے تھے۔ تو فحاشت، بے حیائی کا عمل اللہ پاک کے نزدیک بہت برا ہے، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو دیکھیں ہر طرف سے اس کو کور کیا، وہ نگاہوں کا روکنا، اسی طرح عورتوں کو پردے کا حکم دے دیا۔ تو یہ دیکھیں یہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو اللہ پاک کو ناپسندیدہ ہے، اور یہ شیطان کا کام ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ایک جگہ کہ شیطان کو دوست مت بتاؤ، وہ تو تم کو فحاشت کی طرف جو ہے نا اور منکر کی طرف اللہ آپ کو مائل کرتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو بچانے کے لیے یہ اللہ پاک نے ایک طریقے آپ کو رکھ دیے تاکہ آپ جب یہ شروعات سے بچیں گے تو آپ اس حد تک نہیں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ پاک کی مہربانی سے ہونا ہے۔ تو لہذا فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق،
اور نہ قتل کرو نفس، کسی جان کو، کسی نفس کو جس کو اللہ پاک نے حرام کیا، الا بالحق، مگر یہ کہ حق کے ساتھ. یعنی کہ کوئی بھی جو اللہ پاک نے جاندار چیزیں بنائی ہیں، مثال طور جو بھی جاندار چیزیں ہیں، اس کو آپ قتل مت کرے، مگر یہ کہ وہ ایک حق کے اوپر. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ایسا جس طرح سزائے موت اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہیں کئی جگہ، تو وہ اس کو قتل کیا جاتا ہے. جس طرح سزا اللہ پاک نے آپ کو، وہ تو قتل تو انسان ہی کرتا ہے نا اس کو، تو وہ اللہ پاک نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے مطلب ایسے عمل کیے ہیں، تو ان کی سزائیں اللہ پاک نے قصاص کی مثال کے طور کے اوپر رکھ دی. یا اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ پاک اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ سولی دے دیے جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یا مطلب باقاعدہ اللہ پاک. تو وہ اللہ پاک نے سزائیں مقرر، وہ ان کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق. آپ کسی کو اپنی مرضی سے قتل نہیں کر سکتے، کوئی بھی ہے. اللہ کے حکم کے مطابق جو یعنی کہ اللہ دہشت کرتے ہیں، یا مثال کے طور کے اوپر جو کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے انسانیت کو مطلب نقصان پہنچا، فسادی عمل کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو ان کی سزائیں اللہ پاک نے جو رکھی ہیں وہ ان کو ضرور اس نظریے سے دینی ہے. اس کے علاوہ آپ کسی جاندار کو جس کو اللہ پاک نے حرام کیا اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے. یہ اللہ پاک نے پکی بات کر دی. اسی طرح جاندار میں سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ بھی جانداروں میں آتے ہیں. آپ اگر مثال کے طور کے اوپر مرغی ہے، مرغی آپ کے لیے حلال ہے مثال کے طور کے اوپر، یا کوئی بھی گائے وغیرہ ہے یا کچھ بھی ہے، تو یہ چیزیں جانور تو آپ کے لیے حلال ہیں. یا اور بھی جو جانور ہے تو جو آپ کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہیں، جو وہ آپ ذبح کر سکتے ہیں کھانے کے لیے. لیکن اگر آپ اسی مرغی کو صرف شوق کے لیے ماریں، چلو دیکھتے ہیں مرے گی تو کیسا لگے گا، تو ایسے ماریں اس کو خالی شوق سے، تو یہ چیز آپ کے لیے منع ہے. اسی طرح کوئی گائے ہیں یا کوئی بھی جانور ہے، یا کوئی ایک رینگتا کیڑا بھی ہے، اگر آپ اس کو اسی وجہ سے مار رہے ہیں بنا وجہ، تو آپ کو جو ہے نا وہ یعنی کہ آپ کے کھانے کے لیے اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو وہ اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ آپ کسی بھی نفس کو جس کو اللہ پاک نے حرام کیا حق کے علاوہ اس کو قتل نہیں کر سکتے. ومن قتل مظلوما، اور جو قتل کرتا ہے مظلوم کو، فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل. تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی کہ جو ایک مظلوم کو جس نے قتل کر دیا، تو بے شک اللہ پاک ٹھہرا چکا اس کے ولی کے اوپر، یعنی کہ اس کے ولی کو جو اس کا پیچھے رہنے والا ہے، والد ہے یا بیٹا ہے، کسی کا بیٹا قتل ہو گیا تو جو والد ہے، یا کسی کے بھائی قتل ہو گیا تو بھائی ہے جو اس کا، یا کوئی بھی ہے، مطلب جو بھی اس کا ولی پیچھے رہتا ہے، تو اس کو اللہ پاک نے دے رکھی ہے غلبہ، سلطنت. اللہ پاک نے اس کو سلطنت دے دی، غلبہ دے دیا. تو فرمایا تو لیکن نہ بڑھو حد سے، یعنی کہ حد جو اللہ پاک نے رکھی ہے اس کی حد سے تجاوز مت کرو. یعنی کہ جو اس کا ولی ہے اس کو بھی اللہ پاک نے روکا ہے کہ وہ جس نے قتل کیا اس سے بھی ایک حد جو اللہ پاک نے رکھی اس حد تک آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، وہ بھی قصاص کے حکم ہے. تو حد مت پار کرو. اور بے شک اللہ پاک نے اس بندے کو، یعنی کہ وہ جو ولی ہے اس کو اللہ پاک نے، یہ جو دو لفظ آ رہے ہیں آگے، فرمایا انہ کان منصورا، کہ بے شک، یعنی کہ وہ ولی اللہ پاک اس کو فرماتا ہے کہ بے شک تو ہے جو ملی ہے، جو حمایت والا، تو وہ ہے جس کو ہماری اللہ کی طرف سے حمایت مل چکی، وہ منصور ہے. تو لہٰذا اس کو اللہ پاک کی طرف سے حمایت مل چکی، تو لہٰذا اس کو حکم فرما دیا کہ تم زیادتی مت کرنا، یعنی کہ حد سے مت بڑھنا. تو لہٰذا فیصلہ اور جو اس کے حق میں ہوگا جو یعنی کہ اس کا ولی. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُوا أَشُدَّهُ، اور نہ قریب جانا
مال یتیم کے، یہ یتیموں کے بارے میں قرآن میں الحمدللہ بڑی دفعہ، اور نہ کہ قرآن، اس کے پہلے بھی الحمدللہ تورات زبور وغیرہ میں بھی یتیموں کا اللہ پاک نے ایک دیکھیں شروع سے ایک بہت اچھا ہمارے اوپر ان کی کافی ساری ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ تو ایک تو بندہ ہوتا ہے جو نارمل کسی یتیم کو دیکھ رہتا ہے، اس کے اوپر تو مطلب ان کی خدمت کرنا اس کے اوپر آ جاتا ہے لاگو، لیکن ایک وہ ہے جس کے خاندان میں اگر یتیم ہے تو وہ ان کا رکھوالی بن گیا ہے، یعنی کہ اس کا والد فوت ہو گیا ہے اور ان کی جو جائیداد وغیرہ جو بھی ہے اس کا رکھوالی کسی کوئی اور ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر ابھی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم اس کے مال کے پاس قریب مت جانا، مگر یہ کہ اچھے طریقے سے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اس کے مضبوطی کو، یعنی کہ وہ جو بچے ہیں وہ اپنی مضبوطی تک پہنچ جائیں، اس وقت تک آپ اس کی وہ کورنگ کر سکتے ہیں، دیکھ بھال کر سکتے ہیں، ادروائز کسی غلط نیت سے ان کے پاس بھی مت جانا۔ دیکھیں یہاں بھی روک دیا گیا کہ اس کے پاس، جس طرح زنا کے پاس مت جانے کا حکم تھا، یہاں بھی اس کے پاس، ان کے مال کے پاس بھی، کیونکہ مال بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مطلب وہ لالچ جس سے پیدا ہو سکتا ہے انسان کے اندر، تو اللہ پاک نے اس سے بھی رکاوٹ ڈال دی وہاں اس کے پاس نہ جانے سے۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر انسان گر سکتا ہے، زیادہ چانسز ہوتے ہیں گرنے کے، تو اسی لیے اللہ پاک نے ان کے پاس نہ جانے سے روک دیا۔ اور اگر فرض کریں آپ کے اندر کچھ آ گیا ہے تو پھر آپ ان کی مطلب جب تک وہ بڑائی اپنی مضبوطی کو پہنچ جاتے ہیں، یہاں بڑائی نہیں مضبوطی رکھا ہے، مضبوط ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں وہ ذہن سے، عقل سے، ہر چیز سے مضبوط ہو چکے ہیں، تو پھر ان کو وہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، تو ان کو یعنی کہ وہ دونوں، پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو اپنا وعدہ۔ یہ وعدہ اللہ پاک، دیکھیں وعدے کے اللہ پاک نے قرآن میں بہت دفعہ اس وعدے کے بارے میں بیان کیا، کیونکہ زبان بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایک زبان وہ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک زبان سے جب بندہ کہہ دے، قرآن میں یہ بھی ہے کہ اگر تم کوئی جان بوجھ کر عمل کر دو، اور وہ یعنی کہ اس کا حلف لے چکے ہو، کہہ چکے ہو، پہلے کہہ چکے ہو، تو پھر اس کا کفارہ ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ اگر اپنا پورا کرو وعدہ، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں ہوگا سوال کیا جائے گا، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایک بندے سے خالی زبان سے کہہ دیا ہاں بھئی یہ اس طرح کرو، نیتن کہا، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ آپ نے زبان دے دی، تو ابھی یہ نہیں ہے کہ آپ کی وہ زبان ہے، آپ چاہے اس کا پاس رکھے نہیں رہے، اللہ ذات اس سے پوچھے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک جگہ قرآن میں کہ اللہ پاک کو یہ چیز بہت ناپسند ہے کہ تم کہو وہ جو کرو نہیں، تو لہٰذا جب زبان دے دی، تو ویسے بھی ہمارے ایک محاورہ بنا ہے، مرد کی ہوتی ہے زبان، ٹھیک ہے نا جی، تو زبان ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کے لیے جو غیرت مند ہے، یہ بڑی بات، جو غیرت، جس کے اندر غیرت نہیں ہے اس کے لیے زبان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جو غیرت، چھوٹی سی بھی غیرت، چاہے وہ ایمان رکھتا ہے نہیں، میں ویسے نارمل بات کرتا ہوں کہ ایک بندہ جو غیرت رکھتا ہے اپنے اندر نا، تو اس کے لیے زبان بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ پاک نے اس بارے میں خاص طور، وعدے کے بارے میں خاص طور کے اوپر یہاں یہ بھی بات پکی کی کہ جو بات کرو اس کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پورا کرو میزان، یعنی کہ تول، جب تم تولو۔ وزنوا بالقسط المستقیم، اور وزن کرو انصاف کے ساتھ ٹھیک۔ یہاں یہ چونکہ پرانے دوروں میں آپ کو پتہ ہے تکڑی وغیرہ ہوتی تھی، تول اس طرح چلتا تھا، تو اس تول کو بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ پورا کرو، اس میں بھی کمی پیشی مت کرو، اور وزن کرو انصاف کے ساتھ پورا۔ یہ ایک تو وزن وہ بھی ہو گیا، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھے، اس میں سارے وہ چیزیں جو بھی انصاف کے دائرے میں آتی ہیں، مثال کے طور پر کسی کا آپ کے سامنے کچھ مسئلہ بن گیا ہے، آپ کے بچوں میں سے کسی کا آپس میں مسئلہ ہو گیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ انصاف، ترازو کیا رکھنی ہے پوری، یعنی کہ انصاف کی ترازو، آپ کو پتہ ہے ترازو جو بھی قانون کا جو بھی ایک فگر ہے ترازو، تو وہ ترازو جو ہے نا اس کو پورا رکھنا ہے،
اس میں کمی پیشی نہیں کرنی. اس میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں, ایک تو نارمل بھی, اور دوسرے ہر بات جو فیصلہ کن ہے اس میں آپ نے ترازو برابر رکھنا ہے اور انصاف سے سیدھی تول رکھنی ہے, یعنی کہ انصاف کرنا اور سیدھی بات کرنی ہے. تو فرمایا ذالک خیر و احسن تاویلا, کیونکہ یہ جو ہے وہ بہتر ہے اور اچھا ہے انجام کے لحاظ سے, یہ اسی میں یعنی کہ بہتری ہے اور یہ اچھا ہے انجام کے لحاظ سے. اور اسی کا ایک آیت اور بھی ہے, جس طرح یہاں احسن تاویلا فرمایا, تو یہاں میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں. دوسری ایک اور آیت ہے, اس میں اللہ پاک نے جہاں وہاں قانون کی بات فرمائی, تو وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور جو تم میں سے حاکم ہو ان کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا. وہاں بھی احسن تاویلا فرمایا کہ اگر کوئی پھر تمہارے بیچ میں اختلاف ہو جائے فیصلوں میں, تو کیا کرو, اپنے فیصلے کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف, اگر تم ایمان رکھتے ہو دنیا اور آخرت کے اوپر, یہ ہے اچھا اور ایسا. تو یہاں بھی وہی فیصل چونکہ بات ہو گئی ترازو کی, تو یہاں بھی وہی لفظ آ گیا. اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, سارا انصاف. تو جو بھی انصاف ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق رکھو, تو اور پورا اور صحیح طریقے سے انصاف کیا جائے. فرمایا ولا تقف ما لیس لک بہ علم. یہ بہت ایک حکمت کی بات ہے جو یہاں آ رہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اور نہ پیچھے پڑ, ما لیس لک بہ علم, جس کا تجھے علم نہیں, اس چیز کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں. کیونکہ مثال کے طور پہ ابھی اگر آپ کو ایک چیز کا علم, جیسے ہمارے ہاں اکثر اس طرح ہوتا ہے دین کے خاص طور کے اوپر موضوع, دیکھیں یہاں دین کا موضوع جو ہے نا, چونکہ اللہ پاک کی بات ہو رہی ہے, سارا قانون اللہ کا ہے, تو ابھی ایک مثال کے طور کے اوپر ایک دینی مسئلہ ہے, اس کے اوپر ایک بندہ ضد لگا کے بیٹھ گیا کہ نہیں بھائی ایسا ہوگا. مثال کے طور نکاح کر لیں آپ, یا روزہ کر لیں, یا نماز کر لیں, یا کوئی بھی ایسا دینی عمل کر لیں آپ, اس کے اوپر ایک بندہ ضد لگا کے بیٹھ گیا. مثال کے طور روزہ ہے, وہ بولتا ہے نہیں بھائی میں تو روزہ کھولوں گا دن اپنا عصر کے وقت. اس کو بندہ بولتا ہے, یہ دیکھیں نا, وہ بولتا ہے نہیں ایسا ہوگا, بغیر علم کے وہ اڑ گیا, بولتا ہے ایسا. تو علم نہیں ہے اس کے پاس, وہ اڑ گیا. اس کو بندہ سمجھائے کہ نہیں بھائی یہ دیکھ قرآن میں اس طرح لکھا ہوا ہے, اللہ پاک نے ایسا فرمایا. تو جب علم آ جائے تو وہ علم کے مطابق, اگر علم نہیں تو وہ کہے کہ نہیں بس ایسا ہی ہے, اسی کے اوپر پڑ جائے. اسی طرح ایک بندہ ہے, اس کے پاس گاڑی کا تعلیم نہیں ہے, گاڑی چلانے کا پتہ نہیں ہے, وہ بولے نہیں مجھ کو گاڑی دو میں چلاؤں گا, ٹھیک ہے, تو علم نہیں ہے. اللہ پاک نے اس کو روک دیا کہ تم کو اگر علم نہیں ہے تو اس کے پیچھے ہی مت پڑ. تو لہٰذا کسی بھی چیز کا علم ہونا بہت ضروری ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ پاک نے ویسے, کیونکہ ایک چیز دیکھنی چاہیے, اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. وہاں اللہ پاک نے آپ کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کسی چیز کو ایسے ہی اللہ کی طرف منسوب مت کر دیں کہ اللہ پاک نے ایسا. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف کر دیتے ہیں قرآن میں ایسا لکھا ہے, حالانکہ لکھا نہیں ہوتا, یا اپنی ایک اڑی کے اوپر اڑے ہوتے ہیں اور غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں صحیح ہے. مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شرک کر رہے ہوتے ہیں درباروں وغیرہ کے اوپر, یا کسی بتوں کے آگے, اللہ کے غیر کے آگے, کسی کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور دوسروں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں آؤ. تو یہ ایک بے علمی ہے جس کی طرف وہ خود بھی مائل ہیں اور دوسروں کو بھی بلا رہے ہیں. تو لہٰذا اللہ پاک نے یہاں روک دیا کہ کسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کان اولئک کان عنہ مسئولا. یعنی کہ بے شک جو سننے جو کان ہے, جو آنکھ ہے اور جو دل ہے, ہر ایک ان سے ہر ایک سے سوال ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا, اگر آپ ایک چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں, ٹھیک ہے,
کل بندہ کہے اللہ کے سامنے جاؤ وہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو پتہ نہیں تھا، کان تھے نا، آنکھیں تھی نا، دل تھا نا، کیوں نہیں سوچا، کیوں نہیں سنا، کیوں نہیں کسی کو دیکھا، مطلب ہر چیز آ جاتی. تو اللہ پاک ان سب سے سوال کرے گا. تو لہٰذا دینی عمل خاص طور کے اوپر، یہ ہم بار بار دین کا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دینی عمل خاص، آپ نے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان تو چاہتا ہے یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں. تو لہٰذا دین کے معاملے میں خاص طور کے اوپر ایسا کبھی مت کہا جائے جس کا علم نہیں. اگر علم نہیں تو پوچھ لیا جائے، خود نہیں اگر پڑھ سکتے، نہیں تو تحقیق کرنے کا اللہ پاک نے آپ کو دعوت دی ہے. تو لہٰذا اسی طرح اور بھی کافی سارے معاملات ہیں جن میں یہ چیز آتی ہے پوری، کہ یعنی کہ وہی عمل کرے جس کا علم ہے. تو فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور نہ چلو زمین کے اوپر اکڑ کر. مرحن ابھی اللہ پاک نے فرما دیا. دیکھیں یہ ایک چیز ہے جو اللہ پاک کو ناپسندیدہ ہے کہ زمین میں چلا جائے اتراتے ہوئے، پھولنا، یعنی کہ مرحن اترا کر، پھول کر، اکڑ تو ایک ان کا سارا مکسچر ہو گیا، لیکن ایک پھول جانا کسی چیز کے اوپر، اکڑ جانا، یا مثال کے طور پر اترانا کسی چیز کا. تو اللہ پاک نے اس کو روک دیا کہ آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، آپ بندہ سوچے کہ میرے پاس اچھی، میں ذرا پیسہ ہے تھوڑا سا، یہ ویسے جوانی ہے، پیسہ نہیں ہے، غریب آدمی ہے، جوانی ہے، وہ بندہ سمجھے میرے پاس جوان میں، یا خوبصورتی ہے عورت کے پاس، مثال کے تو کچھ بھی ہے. تو یعنی کہ اترا کر اور اس میں اکڑ کر چلنے سے اللہ پاک نے روک دیا کہ ایسا مت کرنا. اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو گئی ہیں، شروعات میں کہہ دیا تھا کہ یہ پکا ہے، جو اللہ پاک نے پکا کر دیا. اگر ابھی غلام کے اوپر یہ چیزیں سب لاگو ہیں، کیونکہ وہاں پہلی بات کیا تھی کہ غلامی صرف کرو اللہ کی، تو غلام کے اوپر یہ ساری چیزیں لاگو ہیں. اس کے علاوہ بھی قرآن میں اور بھی کافی سارے احکام ہیں، جو بھی اللہ پاک نے احکام فرمایا وہ سب لاگو ہیں. یہ ذہن میں رکھا جائے. اللہ پاک نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بچتے رہو گے ہر اس گناہ سے جس سے تمہیں روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، تو جو بھی گناہ اللہ پاک نے منع کیا ہے وہ سب کبیرہ ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہے. یہ ذہن میں رکھا. چاہے ایک چھوٹا سا جھوٹ ہے جان بوجھ کر اگر بولا گیا، یا ایک وعدہ خلافی ہے جان بوجھ کے کی گئی ہے، تو جو بھی اللہ کے حکم کے خلاف کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی. تو لہٰذا اس سے بچنا ہے، وہی کبیرہ گناہ ہے. تو فرما دیا کہ زمین میں مت چلو اکڑ کر. اِنَّا لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اللہ پاک نے ابھی یہاں مثال بھی دے دی کہ ایک اترا کر زمین پر مت چلو، بے شک تم نہیں جو ہے نا اس کو کر لو گے، پھاڑ ڈالو گے زمین کو، اور نہ ہی تم اونچائی سے پہنچ جاؤ گے اپنا پہاڑوں کی، یعنی کہ اپنا اونچا ہو کر پہاڑوں تک نہیں پہنچ جاؤ گے، نہ ہی تم زمین کو پھاڑ دو گے. یعنی کہ اترا کر مت چلو زمین میں. دیکھو یہ چیزیں حالانکہ کوئی بندہ سوچتا نہیں ہے، یہ نارمل سی چیز ہے. اللہ پاک کو چلنا، وہ اللہ کی نظر میں اللہ دیکھ رہا ہے کس چال سے آپ چل رہے ہو. تو ڈرو، بچو، پرہیزگاری اختیار کرو کہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے اس طرح عمل کرنے سے. ایسا اگر بندہ یہ عمل کرے، یعنی کہ اگر ترا وغیرہ کر چلے، تو یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ پاک کی اس میں ناراضگی ہے. وہ کسی کو کچھ نہیں، اس سے نہ کسی کو بڑا کر دے گا نہ چھوٹا، لیکن اللہ کی ناراضگی لے لے گا. اور فرما بھی دیا کہ تم کوئی اتنے وہ بڑے ہو کر تم نہ زمین پھاڑ دو گے، نہ اونچا پہنچ کر پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ گے. ایسی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف انسانی سوچ ہے. لیکن اللہ کی ذات وہی تو ہے جو دلوں کے بیدوں تک، یعنی کہ دلوں کے اوپر نظر رکھتا ہے. انسان اندر سے کیا سوچ رہا ہے، تو اندر سے مومن ہونا ہے، باہر سے مومنی نہیں چل رہی. تو فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یعنی کہ ہر یہ سارے کام جو برے ہیں عند ربک، تمہارے رب کے پاس ہیں ناپسند، مکروہ، برے. یہ کام سارے اللہ کے ہاں ناپسندیدگی کے ہیں، وہ ہیں، اللہ ان سے ناپسند ہے اور ان سے ناخوش ہے.
تو لہٰذا عمل وہ کریں جس سے اللہ راضی ہو، نہ کہ اللہ ناراض ہو. یہ ذہن میں رکھیں. کسی وعدہ آپ کسی سے کر رہے ہیں، اللہ سے نہیں کر رہے. وعدہ اللہ سے جو کر رہے ہیں اس کی تو پوچھ ہوگی. کسی سے بھی آپ نے وعدہ کیا، چھوٹا سا ہی کر دیا، تو پوچھے گا کون؟ اور ناراض کون ہو رہا ہے؟ اللہ. یہ نہیں سوچے کہ وہ بندہ کیا کر لے گا، تو کریں ہی نہیں، شروع سے وعدہ ہی نہیں کریں ایسا کوئی. اسی طرح اکڑ کر چلنا، کسی کو آپ کیا کر لیں گے، لیکن اللہ کی ذات اس سے ناراض ہوگی. تو لہٰذا یہ سارے عمل ہیں جو اللہ پاک نے منع کر دیے ہیں اور ان سے بچنا ہے. تو فرمایا ذالک مما اوحیا الیک ربک من الحکمت، اور اسی طرح ہے ان میں سے وہ ہیں جو وحی کی گئی ہیں آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے حکمت کی باتیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور نہ بنانا اللہ کے ساتھ الہ دوسرا. الہ کا مطلب ہوتا ہے خدا. الہ کا لفظ جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے خدا. خدا کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی پالنے والا، دینے والا، مددگار، آسرا، کوئی بھی کچھ بھی مت لینا، کوئی بھی نہیں پکڑنا سوائے اللہ کے. تو اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان چیزوں میں سے کسی ایک صفات بھی مانتا ہے کسی کے اندر بھی، مثال کے طور کے پر ایک بندہ ہے دنیا سے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. آج ہمارے ہاں قبر پرستی کا بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اچھے جو نیک اولیاء بھی ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اولیاء نیک بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کسی نے ایسا نہیں کہا ہوگا یہ تو اگر کوئی نیک ولی ہے تو ایسا کبھی بھی نہیں کہے گا. کوئی بھی اللہ کا جو ولی کی پہچان کیا ہے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور پرہیزگاری کے، جو بھی اللہ کا پرہیزگار بندہ تھا وہ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا کسی کو. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو نیک بندوں کی قبریں بنا لیتے ہیں مثال کے طور کے اوپر، تو ان کے اوپر جناب قبر پرستی شروع کر دیتے ہیں. یا مطلب اسی طرح کے اور بھی لوگ ہیں جو اس کے علاوہ مطلب کئی چیزوں کے اوپر اعتقاد رکھ لیتے ہیں. کوئی پتھر کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے، کوئی کسی فروزے کے اوپر اعتقاد رکھ دیتا ہے، کوئی کسی مثال کے طور کے اوپر دھاگا باندھ لیتا ہے، مثال کے طور پر کوئی عقیدہ وائز ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ذہن میں رکھیں، جو صفات اللہ کی ہیں جو وہ اگر آپ کسی اور میں ڈھونڈیں گے یا کسی کے اوپر اعتقاد کر لیں گے کہ اس میں سے مل جائے گی، تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کو الہ بنا لیا. کیونکہ الہ کا مطلب ہوتا ہے خدا، تو خدا کے اندر یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں. اگر کسی میں بھی ایک اعتقاداً آپ نے سوچ لیا کہ اس میں ہے یا یہ میرا یہ عمل ہو سکتا ہے، یہاں سے مجھ کو شفا مل سکتی ہے، یا کوئی اس طرح کا جو مطلب دنیا سے چلے گئے ہیں یا کسی بھی ایسی چیز کے اوپر اعتقاد کر لیا، تو وہ چیز آپ کو اللہ پاک نے یہاں روک دیا کہ آپ ایسا مت کرنا. تو فرمایا فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، یعنی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا کہ تم ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں، تو اس میں پڑے رہو گے ملامت زدہ ہو کر، اس میں اپنا ڈلے رہو گے اس میں جہنم میں. تو فرمایا